अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात का एक स्पेशल प्रोग्राम जो आज 7 बजे स्पेशली शुरू किया जा रहा है क्योंकि 2 घंटे का ये प्रोग्राम है। दुनिया न्यूज़ के इस प्रोग्राम को खास तौर पे आज एहतमाम हमने किया है कि पूरी दुनिया में बैक वक्त देखा जा रहा है। 72 मुल्कों में सैटेलाइट के जरिए, उसके बाद इंटरनेट के जरिए, स्मार्ट टीवी के जरिए और सेलुलर टेलीविजन के जरिए ये इस वक्त पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान के बाहर जितने भी गैर मुल्की पाकिस्तानी हैं या गैर मुल्कों में मुकीम पाकिस्तानी हैं वो आज खरी बात का ये स्पेशल शो देख रहे हैं। इस शो की बड़ी सिग्निफिकेंस है। इसको जब हमने एडवर्टाइज किया था तो आज यूसीपी के अंदर ये शो मुनक्किद हो रहा है। आज यूसीपी के बाहर हजारों अफराद आ गए थे दोपहर तक ही, तकरीबन 2 से 2:30 बजे, और बड़ी उनकी मिन्नत समाजत करके उनको रिक्वेस्ट की कि भाई ये स्टूडियो बेस्ड शो है, इसमें ऑडियंस जरूर है लेकिन हम 40-50 हज़ार आदमियों को अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो फिर उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन लोगों ने रिक्वेस्ट हमारी मानी, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त कई हज़ार स्टूडेंट्स जो हैं वो इस ऑडिटोरियम के बाहर हैं। सैकड़ों स्टूडेंट्स यूसीपी के इस ऑडिटोरियम के अंदर हैं। असल में जब मैं आ रहा था यहाँ पे तो मुझे किसी ने पूछा कि आप आज का शो जो है वो इतने एहतमाम क्यों कर रहे हैं। तो मैं पहले अपने मेहमान का आपसे तारुफ करा दूं। बड़ा सिंपल अंदाज में मेरा तो तारुफ है, मैं कोई इनकी तारीफ नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि 18 करोड़ का पाकिस्तान और सिर्फ एक इमरान खान। आज जब हम आ रहे थे, असल में मैंने ये बात एक वजह से कही है, प्लीज उसकी एक वजह जो है ये पॉलिटिकल कॉनोटेशन नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम जब आ रहे थे तो मैंने इमरान साहब को एक बात कही थी, शौकत खानम सामने है, और मैंने कहा कि ये एक काम आपका ऐसा है कि जिसकी वजह से हमें हर बुराई आपकी मंजूर है। क्योंकि अगर कोई इस मुल्क में अस्पताल इस तरह के बनाता रहे और इस तरह की निमल जैसी यूनिवर्सिटीज बनाता रहे, वर्ल्ड कप्स लाता रहे, हमें ग्लोरी देता रहे, हम उसको सलाम करते रहेंगे। लेकिन आज का यह प्रोग्राम मैंने सिर्फ एक सवाल करना है, ओपनिंग सवाल, बाकी आप लोग करेंगे। और पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी जो हैं, आप फोन करके आप अभी सवाल कर सकते हैं। तकरीबन 50,000 के करीब SMS पे हमें सवाल मौसूल हुए हैं। जब तक फोन्स नहीं मिलेंगे हम उनमें से आपका नाम लेके वो सवाल पूछते रहेंगे। द नंबर टू कॉल इज 0423-595-4894। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। लेकिन सबसे पहले खान साहब, एक बड़ा क्विक सा सवाल कि एक गंदी मछली जो है सारे तालाब को गंदा कर देती है, अब एक साफ मछली गंदे तालाब को साफ कैसे करेगी? पहले तो आप सबका यहाँ आने का शुक्रिया और इतनी ज़बरदस्त आपने जो मेरा इस्तकबाल किया उसका शुक्रिया। देखिए, एक चाइनीज प्रोवर्ब है, फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप, कि जब आपकी ऊपर क़यादत गलत होगी वो नीचे पटवारी और थानेदार तक आप उसे ईमानदार नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। सबसे जो दुनिया की तारीख में ग्रेटेस्ट लीडर थे वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। चाहे आप मुसलमान हैं या नहीं, दुनिया उनको एक्सेप्ट करती है कि किसी एक आदमी ने ये अचीवमेंट नहीं की जो उन्होंने की है। अब अगर आप उनकी तारीख उनकी देखें, क्योंकि हमें बताया गया कुरान में कि नबी की जिंदगी से सीखो, तो एक आदमी, एक विजन, और उन्होंने सारे माशरे को चेंज किया। ऊपर से पहले उनकी जो साथी थे वो उनको चेंज किया, और उन्होंने वो लोग नीचे तक माशरे को चेंज कर दिया। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। एक प्रिंस एल्बर्ट था, क्वीन विक्टोरिया का खामद। एक आदमी की मोरालिटी से, ईमानदारी से सारी जो 19th सेंचुरी थी उसको बरतानिया विक्टोरियन सेंचुरी कहता था, विक्टोरियन वैल्यूज कहता था, एक आदमी की ईमानदारी और उसके कैरेक्टर की वजह से। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी लीडरशिप ठीक है, करप्शन कभी भी उतनी नहीं जाएगी जो कि आपके मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाएगी जैसे आज है। अगर आपकी ऊपर की क़यादत करप्ट है, आप नीचे जितने मर्जी ईमानदार पाकिस्तानी फिर रहे हैं और बेतहाशा ईमानदार हैं, सारा माशरा करप्ट है आज। बड़ी मेहरबानी इस बाज का, लेकिन मेरे सवाल का जवाब वहीं रह गया कि एक साफ मछली तालाब को कैसे साफ करेगी? आप
اپنی اوپر کی کیبنٹ کو ٹھیک رکھیں, اوپر کی ہماری ٹیم اگر ٹھیک ہو, ہماری جو آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا میں اور بھی الیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ اگر ہمارا پارلیمنٹری بورڈ جس کے اوپر ہمارے نظریاتی لوگ بیٹھے ہوں گے, اگر وہ کینڈیڈیٹس کی سلیکشن ٹھیک کر دیں گے, بدنام آدمیوں کو نہیں لیں گے, اور مجھے اپنے اوپر اعتماد ہے, اور آپ کے سامنے شوکت خانم ہاسپٹل ہے, میں آپ سب کو جتنے آپ اسٹوڈنٹس ہیں میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, کبھی آپ کو موقع ملے شوکت خانم جائے اور وہاں کرپشن اللہ نہ کرے کہ وہ جائیں, میرا مطلب وزٹ کریں. ہاں خیر میں خود شوکت خانم میں علاج کروا کے تو میں آپ سب آپ وہاں جا کے وہاں کے سسٹمز دیکھیں. میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ وہاں کرپشن نکال کے دکھا دیں, کسی کو رشوت دے کے دکھا دیں. یہ پاکستان میں ہاسپٹل ہے, میں شاید آپ کو کہیں دنیا کے اندر ایسا جدھر گورننس کلین ہے ایسا ہاسپٹل نہ ملے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی, اور یہ شاید میں واحد پولیٹیشین ہوں جس نے ایک ادارہ بنایا اور ایک ادارہ چلایا, اور آپ کے سامنے ادارہ ہے, اس کو پاکستان میں این جی اوز کی ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کی ایک پوری ایک اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی تھی. شوکت خانم ٹاپ ادارہ گنا گیا تھا جس میں سسٹمز کے مطابق رائٹ. مائکس آپ لوگوں کے درمیان میں. اینی کوشچنز فرام دی آڈینس فرسٹ, اینی کوشچن جو قریب ہے یہ دیں ان کو, پلیز اسٹینڈ اپ. تھینک یو. بتائیں جی. جی میرا عمران خان صاحب سے ایک سوال ہے کہ ملک کا قومی بجٹ میں سے 30% گورنمنٹ کو ملتا ہے اور 70% اسے کیا کہتے ہیں فوج کو ملتا ہے. تو آپ آپس میں تو لڑتے ہیں, پر فوج سے آپ لوگ کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ 70 بجٹ کو کدھر استعمال کرتے ہیں؟ رائٹ, تھینک یو. پہلے تو یہ ایگزیکٹلی یہ جو آپ بجٹس میں بتا رہے ہیں فگرز ایگزیکٹلی کریکٹ نہیں ہیں, لیکن ایک بہت ہائی پرسنٹیج میرے خیال میں تقریباً 40% جاتا ہے فوج کو, 38% جاتا ہے. پہلے تو فوج کا بجٹ 100% ایک سویلین کنٹرول میں ہونا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی ادارے کو آپ نے اگر پروٹیکٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر چیکس اور بیلنسز ہونے چاہیے. فوج کے بجٹ کے اندر کئی ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ آپ اسے کلاسیفائڈ کہہ دیں گے, تو وہ اس کے لیے ایک اسپیشل کمیٹی چیک کرے. لیکن اوور آل کوئی بھی ملک کے اندر ایسا ادارہ نہیں ہونا چاہیے جس کے بجٹ کے اوپر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کا کنٹرول نہ ہو. اور دوسری چیز ہمیں جو سوچنا چاہیے پاکستان میں وہ یہ کہ یہ جو ہم نے بجٹ ہے یہ ریونیو بڑھانا کیسے ہے. اصل جنگ یہ ہے اس وقت ٹوٹل پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ 2 ٹریلین روپے سے کم ہے, 1.9 ٹریلین روپیز ہے. آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اس کو 6 ٹریلین پہ کیسے لے کے جانا ہے. اگر ہم 4 ٹریلین پہ بھی اس کو لے جائیں, یعنی کہ اگر ہم اپنا ٹیکس جی ڈی پی ریشو 8% سے 18% پہ لے جائیں تو پاکستان کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ نہ ہمیں قرضے لینے کی ضرورت پڑتی ہے, اور ہم اپنے اس ملک کے نوجوانوں کے اوپر ان کے تعلیم پہ خرچ کر سکتے ہیں, ہم علاج پہ خرچ کر سکتے ہیں. تو صرف اصل جنگ یہ ہے ٹیکس کیسے اکٹھا کرنا ہے. وہ پاکستان کو وہ پارٹی پاکستان کو وائبل بنائے گی جو اس ملک میں ٹیکس کلیکشن کرے گی اور کرپشن کا مقابلہ. رائٹ. اینی ادر کوشچنز فرام ہیئر؟ جی ادھر دیں ان کو. میں ایک آپ جب تک مائک پکڑتے ہیں میں بتاؤں دیر از اے کالر مائرہ آن لائن. جی مائرہ السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی عمران خان آپ کی عدالت میں ہے, کیا سوال پوچھنا ہے آپ نے عمران خان سے؟ سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یوتھ کو کیا ریپرزنٹیشن مل رہی ہے؟ کیا مل رہی ہے؟ اگر پارٹی کا ممبر بننا چاہتے ہیں تو ہم ممبر تو بن گئے لیکن ہمیں ٹکٹ تو نہیں ملا. ہم لوگ تو انہی پولیٹیشنز کو سپورٹ کرتے ہیں جو دوسری پارٹی سے تھے. تھینک یو مائرہ. کہہ رہے ہیں یوتھ کو ریپرزنٹیشن نہیں مل رہی. آپ نے اپلائی کیا ٹکٹ کے لیے, یعنی ہمیں کیسے آپ کو ٹکٹ ملے گا جب آپ نے اپلائی نہیں کیا؟ میں نے ایک الیکشن کیمپین دیکھی تھی, میں کینڈیڈیٹ کا نام بھی لیتا ہوں, عاشق ڈیال صاحب کی, کافی سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. تو ان کے ڈیرے پہ ایک خاتون آئی اور ان کے ساتھ ایک بچہ تھا. انہوں نے کہا اس کو پولیس میں بھرتی کراؤ. اب وہ الیکشن کے دنوں میں تھے. انہوں نے کہا اچھا, بچے کو پوچھا تو کرنا کی ہے؟ کہتا ہے میں میٹرک کرنا. تو اس نے اس کی دادی کو کہا, انہوں نے کہا کہ جی میٹرک کر لے گا, لے آنا پولیس میں کرا دوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں میٹرک بھی تو کرانا ہے. تو ابھی تو ایسی ڈیمانڈز آنی ہے آپ سے نہیں, لیکن یہ میں آپ کو ایک پالیسی ڈیسیجن دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تحریک انصاف 1000 ٹکٹ آپ کو 1000 کینڈیڈیٹس سلیکٹ کرنے ہوں گے.
ٹوٹل پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے 1000 کینڈیڈیٹس کے قریب. تو اس میں سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اکثریت ہوگی وہ ہمارے نوجوانوں کو انشاءاللہ دے گی. اچھا، اب گولڈی کو نوجوان کنسیڈر کرتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں نا، جو میری عمر سے کم ہے وہ نوجوان. عمران خان اس وقت ہمارے درمیان بیٹھے ہیں. پوری دنیا میں یہ ٹرانسمیشن جاری ہے. آپ بھی عمران خان سے کوشچن کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد ٹیک اے بریک. آپ نے جب اپنی سپیچ کی اس میں 2 پالیسیز کا ذکر کیا تھا. ایک جو ایس ایچ او وغیرہ تھے ان کو الیکٹڈ کرنے کا، اور دوسرا کمپیوٹرائزڈ کرنے کا جو یہ پٹواری سسٹم ہے سارا. 5 سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف یہ کیسے اچیو کر سکتی ہے؟ لوگ مطلب انبلیویبل لگتا ہے کہ آپ کو آج چارج دے دیا جائے، آپ کو تو شاید 2 سال سمجھنے میں ہی لگ جائیں گے کہ یہ سسٹم چلتا کیسے ہے. تو باقی 3 سال میں آپ کیسے یہ کریکٹ کر سکتے ہیں؟ تھینک یو. گڈ کوشچن بائی دا وے، گڈ کوشچن. پہلے تو تھانہ دیکھیں، پاکستان میں آپ جب کہتے ہیں نا فیوڈلزم ہے، فیوڈلزم کیسے چلتی ہے؟ فیوڈلزم ایسے چلتی ہے کہ ایک طاقتور اپنا تھانہ دار رکھوا کے اور اپنا پٹواری رکھوا کے اور اپنے علاقے کے اندر اپنے گورنمنٹ سرونٹس رکھوا کے لوگوں کو غلام بنا دیتا ہے. یہ انگریزوں کے زمانے سے، انگریزوں سے پہلے اس طرح کا فیوڈل سسٹم نہیں تھا. انگریز جب آیا تو اس نے، کیونکہ وہ تو آزادی نہیں دینے آیا تھا، وہ تو کنٹرول کرنے آیا تھا، تو اس نے کنٹرول کیا کہ اس نے بڑے بڑے ذمہ داروں کو پورا اتھارٹی دے دی اور ان کے ہاتھ میں سب کچھ چھوڑ دیا کہ وہ جو مرضی کریں اپنے علاقے میں، وہ ظلم کریں، جو مرضی کریں. جب تک انگریز کے تابع دار تھے وہ ٹھیک تھے. اور اس سے پہلے ایک بڑا ڈیسینٹرلائزڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم چلا کرتا تھا اس برِ صغیر میں. یعنی گاؤں ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ تھا. گاؤں کی ان کی اپنی پولیسنگ تھی، گاؤں کا اپنا عدالت تھی، پنچایتی نظام تھا، یعنی کہ اپنے فیصلے کرتے تھے اپنے. تو تقریباً ایک سیلف کنٹینڈ یونٹ تھا. جو آج مغرب کے اندر جو بہترین، اگر گورننس سسٹم ٹھیک ہے تو لوکل گورنمنٹ اچھی ہے. تو یہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم کام کیا کرتا تھا. انہوں نے جب سسٹم کو سینٹرلائز کیا تو لوگوں کو ڈس امپاور کر دیا، اور جب ایک آدمی کو مضبوط کر دیا تو اس نے نیچے لوگوں کے حقوق ختم کر دیے، ڈس امپاور کر دیا. اور یہ ایک ہمارے بہت گریٹ پاکستانی. ایک کالر ہے میرے ساتھ گوجرا سے، لیکن اس سے پہلے میں نے ایک چھوٹا سا سوال آپ سے خود پوچھنا ہے. میں جلدی میں صرف آپ کو تو نمبر 1 کہ آپ نے لوگوں کو امپاور کرنا ہے، لوگوں کو اختیارات دینے اپنے ہاتھ میں، تاکہ وہ تھانے کے ظلم سے بھی بچ جائیں. اور یہ جو پٹواری سسٹم ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بلکہ میں اسے آگے جاتا ہوں. ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک سسٹم لے کے آئے ہیں کہ 90 ڈیز کے اندر ایک ای گورنمنٹ لے آئیں گے. اس کا پورا ایک کمپیوٹر پروگرام بنا ہوا ہے، پوری اس کی ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ہے. ای گورنمنٹ کا مطلب کہ جتنا زیادہ کمپیوٹر کام کرے گا اتنی کم رشوت، کیونکہ کمپیوٹر تو رشوت ہی لیتا. اب شوکت خانم کے اندر اگر آج ہم خراب کر دیں گے ایسے سارے کمپیوٹر، آپ دیکھتے جائیں، ہم سارے خراب کریں گے. ہم نے اگر شوکت خانم کے اندر ایک سسٹم چیکس اور بیلنسز رکھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ کمپیوٹرائزڈ ہے وہاں. اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے اپنا ان ہاؤس سسٹم بنایا ہے، ہمارا جو سافٹ ویئر ہے ان ہاؤس ڈیولپ کیا ہے. تو یہ پاکستان کے اندر اگر آپ کی نیت ہے، آپ لوگوں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں کرپشن سے، ظلم سے، اس کا مطلب اس کے سسٹمز ہیں دنیا کے پاس. ہمیں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرنی، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. رائٹ. ایک چھوٹا سا سوال میرا ہے اس سے پہلے کہ میں کالر کو آن لائن دوں، کہ حسین حقانی کو جو برطرف کیا گیا، کیا یہ صحیح فیصلہ تھا، غلط فیصلہ تھا؟ بالکل صحیح فیصلہ تھا، کیونکہ جو چارج ہے وہ بڑا سیریس ہے. اور اگر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے دنیا کے اندر، کسی چیز کے اوپر جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے کسی کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. اور اس کا پوری طرح انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں الزام کیا ہے کہ ایک پریزیڈنٹ نے ایک ایمبیسڈر کے ذریعے میسج پہنچوائی امریکی فوج کے ہیڈ کو کہ جناب ہمیں پریزیڈنٹ کہے مجھے اپنی فوج سے بچا لو. اچھا، یہ صحیح ہے کہ آپ کو پہلے پتا چل گیا تھا تھرو آئی صحیح؟ پوچھ لینا، آج پوچھ لیتے ہیں سارے سوال. اصل میں آج کل بھیا ہوتی کھری بات ہے یہاں پہ.
میں فکر نہ کریں, میں آپ کو کھری بات کروں گا. آج کل نون لیگ کو پتہ نہیں کیا شوق چڑھا ہوا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا. وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. وہ جب یہ کہتے ہیں نون لیگ کے اور لوگ ہمارے سے بات چیت کرنے آ جاتے ہیں جوائن کرنے کے لیے, کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ وہ ان کی پارٹی بنائی اسٹیبلشمنٹ نے ہے, جدھر پوائنٹ آؤٹ کہ وہ ادھر چلے جائیں گے. دیکھیں یہ ایکچولی فائنینشیل ٹائمز کے اندر پہلی دفعہ آرٹیکل آیا. اس فائنینشیل ٹائمز میں بڑا انہوں نے کلیئرلی انڈیکیٹ کیا کہ ایک پاکستانی ڈپلومیٹ ان امریکہ, وہ کون ہو سکتا ہے جو جس کو آصف زرداری ٹرسٹ کرتا ہوگا. تو وہ تو کوئی کتنی مشکل بات, کوئی مشکل ہے نا. اس کے بعد اینی وے کالر فرام گوجرا. جی السلام علیکم عابد علی صاحب. وعلیکم السلام. آئی ایم سوری آپ کو میں نے بڑی دیر ہولڈ پہ رکھا. جی تھینک یو ویری مچ سر. اور سب سے پہلے تو سر یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گوجرا میں ماشاءاللہ تحریک انصاف جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بہت آگے ہے, نوجوانوں کو بہت زیادہ جو ہے. اور دوسری بات سر یہ کہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں خان صاحب سے کہ اگر یہ الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں مارچ سے پہلے یا جب بھی اناؤنس ہوتے ہیں, ظاہری بات کے ود ان 1 ایئر جو ہے وہ الیکشن تو ہو رہے ہیں, تو کیا تحریک انصاف اپنے کینڈیڈیٹ فائنل کر لے گی اور کیا ان کی تیاری ہے الیکشن میں جانے کی؟ بس یہ میرا کوشچن ہے خان صاحب سے. تھینک یو عابد علی, تھینک یو. ایکچولی سوال بڑا سمپل ہے اور بڑا ٹف ہے. آپ کی تیاری ہے الیکشن کی؟ دیکھیں تیاری تو اگر آج الیکشن ہو تو شاید کسی پارٹی کی بھی نہ ہو پوری طرح, لیکن جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں الیکشن کسی ٹائم پہ, ہم اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ مارچ کے بعد کسی ٹائم پہ الیکشنز ہو سکتے ہیں. تب تک انشاءاللہ ہماری تیاری ہوگی, ہر سیٹ پہ انشاءاللہ تیاری ہوگی. جی بچے. سر ہم یوتھ ہیں اور ہم پہچانتے ہیں کہ آپ کو ووٹ دینا ضروری کیوں ہے, لیکن جن لوگوں کو ایک آٹے کی بوری ایک سلائی مشین دے کر ووٹ لے لیا جاتا ہے, ان کے لیے اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہے؟ میں ایک منٹ آپ کا کویسچن پوری طرح سمجھ. میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہہ رہی ہیں کہ جن لوگوں کو ایک سلائی مشین یا ایک آٹے کی بوری دے کے پابند کر لیا جاتا ہے یا خرید لیا جاتا ہے, ان کا ووٹ ادھر چلا جاتا ہے, چاہے وہ آپ کو دینا بھی چاہیں, اس کو آپ کیسے کنورٹ کریں گے؟ دیکھیں ایک میں آپ کو بتاؤں 2 ٹائپ الیکشنز ہوتے ہیں. ایک نارمل پاور پالیٹکس کے الیکشنز ہیں جدھر 2 پارٹیز جو کہ سٹیٹس کو کی پارٹیز ہیں ان کے بیچ میں الیکشنز ہو رہے ہیں. تب پیسہ کام کرتا ہے. آپ پیسہ دیں, جو زیادہ پیسہ دیتا ہے ہائیسٹ بڈر کو وہ اٹھا لیتا ہے. اور ابھی بھی یہ دونوں جو مین پارٹیز ہیں یہ کافی پیسہ جمع کر رہی ہیں الیکشن کے لیے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب وقت آئے گا یہ الیکشن خرید لیں گے. ایک دوسرا الیکشن ہوتا ہے جو ایک موومنٹ کے تحت ہوتا ہے. جب ایک ہوا چلتی ہے اور ایک سیلاب, اور سیلاب سے بڑا اگر ایک سونامی آ جاتی ہے تو پیسے کسی اور سے لیتے ہیں اور ووٹ اس پارٹی کو ڈالتے ہیں جو تبدیلی کی پارٹی ہے. رائٹ. ایک بڑی چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت یہ لائیو ٹرانسمیشن پوری دنیا میں جاری ہے. آپ بھی عمران خان سے سوال کر سکتے ہیں کال کر کے براہ راست اس وقت. لیکن ابھی جو ہے آپ کو بتاؤں کہ ایک چھوٹا سا سوال, میں نے بریک لینی تھی لیکن بریک سے پہلے میں نے ایک بڑا چھوٹا سا سوال خان صاحب سے پوچھنا ہے کہ 2002 میں جو انتخابات ہوئے تھے نا, اس میں جو لوگ کاف لیگ میں گئے انہوں نے کہا ہم اپنے ضمیر کی آواز پہ گئے ہیں. بعد میں پتا چلا ایکچولی وہ جنرل احتشام ضمیر کی بات کر رہے تھے. تو اب جو لوگ کاف لیگ اور نون لیگ چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ کس کی آواز پہ آ رہے ہیں؟ پہلے تو سب کو ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پولیٹیشین ہوتے ہیں ہر پولیٹیشین 2 نمبر نہیں ہوتا. اور دوسری چیز کوئی 4-5 نمبر بھی ہوتا ہے, کوئی نمبر بھی کئیوں کا اچھا نہیں ہوتا. لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک کنسٹیچوئنسی پولیٹیشین ہے. میں ذرا تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا بعد میں کویسچنز کے لیے. اگر میں کنسٹیچوئنسی پولیٹیشین ہوں, میں نے انویسٹ کیا ہوا اپنے حلقے میں, مطلب کہ میں لوگوں کی شادیوں پہ گیا ہوں, فوتگیوں پہ گیا ہوں, میں نے گلیاں ٹھیک کروائی ہیں, تھانے سے لوگوں کو چھڑوایا ہے, میں نے ایک ووٹ بینک بنایا. میری طرف کیوں اشارہ کر رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں چھڑایا, تھانے سے لوگوں کو چھڑایا. یوں کر کے دیکھے رہے. جب میرا ایک ووٹ بینک بن جاتا ہے, تو میں 100 دفعہ سوچتا ہوں کہ میں اب اگر اپنی پارٹی چھوڑ کے کسی پہ جاتا ہوں تو یہ میرا ووٹ بینک ضائع تو نہیں ہو جاتا. اس لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ میں, وہ کئی لوگ ہوں گے جو کہ تحریک انصاف کے لیے دل سے چاہتے ہوں گے تحریک انصاف کو, لیکن وہ خوف زدہ یہ ہوں گے کہ یہ وائبل نہیں, اگر ہم گئے تو ہمارا ساری ووٹ ضائع ہو جائے گی. لیکن آپ کو میں ایک بڑی حیرانی کی بات بتاؤں کہ آپ کا جو لاہور کا جلسہ تھا 23 مارچ کا, ہم نے اس کی کافی فوٹیج بنائی ہے
اور اس میں کافی ایسی یعنی فیملیز تھیں جن کے ہسبینڈز یا والدین جو تھے وہ سرکاری ملازمین ہیں اور کچھ اپنا جو ہے وہ بڑے اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں. ڈز دیٹ اسپیل آؤٹ اے چینج؟ چینج تو مبشر 2007 سے آنا شروع ہو گیا تھا. جب چیف جسٹس کے پیچھے ایک قوم نکلی تھی وہ چینج تو شروع ہو گیا تھا. 2007 سے تو ڈینگی بھی آ رہا ہے. لیکن جو 30 اکتوبر کو ہوا ہے مینار پاکستان میں, وہ ایک چینج اب ایک کنورٹ ہو گیا سونامی. اور میں سونامی کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ ملٹی پلائی کرے گا انشاءاللہ. آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کیونکہ لوگ آزاد ہو گئے, ایک دم لوگوں کو ایک ہوپ نظر آئی ہے. لوگ دو پارٹیز کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے کہ یہ یا وہ, اور بار بار ان کو باریاں بھی دیکھ چکے تھے, مایوس بیٹھے تھے. ایک 30 اکتوبر کو ایک سائیکولوجیکل بیریئر ٹوٹ گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب جو کراچی 25 دسمبر کو ہوگا, وہ سونامی جب تک کراچی پہنچے گی آپ دیکھیں گے کہ یہ اور زیادہ طاقت پکڑ چکی ہے. رائٹ, عمران خان ہمارے ساتھ ہیں, اور ایک چھوٹی سی بریک کے بعد عمران خان دنیا نیوز کی کھری بات پروگرام میں ہیں. آپ کی عدالت ہے یہ, اور آپ بھی عمران خان سے سوال پوچھ سکتے ہیں, لیکن ایک بہت چھوٹی بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے عمران خان کی. ہم یو سی پی میں یہاں پہ ہیں, لائیو ٹرانسمیشن دنیا نیوز کی آپ کے لیے آ رہی ہے, ہمارے سامنے آڈینس بھی ہے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر اینڈ فار بینگ سو پیشنٹ. میں ایک بڑی عجیب سی بات ہو رہی ہے. وین وی وینٹ آن اے بریک, میرے پاس عابد علی میو صاحب ہیں. انہوں نے مجھے, آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں پلیز ایسی چیزیں, انہوں نے یہ چیک دیا ہے جی کیش کا پاکستان تحریک انصاف کی کیمپین کے لیے. یہ میں ان کے سامنے آپ کو دے رہا ہوں. ایک منٹ. دی ادر تھنگ از کہ کچھ کام آپ اچھے بھی کر رہے ہیں, ہر کام تو نہیں لیکن کچھ اچھے بھی ہیں. عمران خان فاؤنڈیشن کے لیے مجھے ابھی کال آئی ہے کہ مسز نازی قریشی آف لکا اسکول از ڈونیٹنگ 1.2 ملین فار آئی کے فاؤنڈیشن. ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ آیا, اور میں تمام وہ جسے کہتے ہیں نا ایک قسم کا پرچہ آؤٹ کر رہا ہوں. یہ سوال مجھے بھیجا کس نے ہے؟ یہ سوال مجھے ابھی بھیجا ہے جی عبد القادر گیلانی صاحب نے, ہو از دا سن آف دا پرائم منسٹر. اور انہوں نے کہا ہے کہ 25 Tariq کو تو آلریڈی 20-25 ہزار لوگ قائد کی برسی کی وجہ سے ہوں گے وہاں پہ, اس لیے آپ جلسہ کر رہے ہیں. دیٹس اے گڈ کوسچن بائی دا وے, گیو مائی ہینڈ. ان کو گیلانی جونیئر کو میں دعوت دیتا ہوں کہ خود 25 دسمبر کو آ کے دیکھ لیں کہ کیا وہ ویسے ہی وہاں لوگ آئے ہوئے ہیں یا وہ ایک سونامی کے اندر شرکت کرنے آئے. وہ خود دیکھ لیں. اچھا ویسے یہ نہ ہو کہ وہ وہاں پہ آئیں تو آپ ان کو تحریک انصاف جوائن کرنے کی بھی دعوت دے دیں, پھر کیا ہوگا؟ آج کل آپ منٹر کو روز ملنا شروع ہو جاتی ہیں, کبھی آپ کے پاس خبریں پہلے آ جاتی ہیں, پھر ہر ایک کو آپ دعوتیں دے رہے ہیں. واٹس گوئنگ آن؟ دیکھیں, اگر سوال اچھا ہو تو اس کی بھی تالیاں بجایا کریں, صرف اس کے جواب کی نہ بجایا کریں. جو منٹر جو امریکن ایمبیسڈر ہے وہ سارے پولیٹیکل فگرز کو ملتا ہے, اور مجھے بھی منٹر نے آ کے ملا. میرے خیال میں 6 مہینے کی بات ہے جب وہ نیا آیا, لیکن ملنے سے تو کوئی آج تک آپ سب یہاں وٹنس ہیں, آپ 7 سال تک میرا موقف سن رہے ہیں امریکہ کی وار آن ٹیرر پہ. وہ کبھی تبدیل ہوا ہے؟ آپ بتائیں, چاہے کسی سے ملنے سے کبھی وہ بدلا ہے؟ اور وکی لیکس جس میں بڑے بڑے انکشافات ہوئے, وکی لیکس نے کہا کہ سارے پولیٹیشنز امریکنوں کو کچھ کہتے ہیں پرائیویٹ میں اور پبلکلی کوئی اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, سوائے ایک پولیٹیشن کے. وہ کون تھا؟ میں نے دوبارہ ان ہزاروں لوگوں سے معذرت کرنی ہے اور میں نے اپولوجائز کرنا ہے کہ جو دوپہر سے یہاں کھڑے تھے اور ان کو ہم اکوموڈیٹ نہیں کر سکے. بٹ تھینک یو ویری مچ, آپ دنیا نیوز کی کال پہ آئے تھے. اینی کالر فرام ہیئر؟ آج کل ہر نیوز چینل کے اوپر ہم لوگ روز دیکھتے ہیں
کہ کوئی ایک پولیٹیشین کا نام آپ سے جوڑ دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ پولیٹیشین ہے, یہ اب تحریک انصاف میں جوائن ہو گیا ہے, تو اب ان کا بھی وہی حال ہوگا جو سب کا ہوگا. سر ہم آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ سر یہ جو ساری عوام آپ کے پیچھے نکلتی ہے, ان کا کنسرن ان کرپٹ پولیٹیشین اور کسی کے ساتھ نہیں ہے, ان کا کنسرن آپ کے ساتھ ہے. ہمارا ٹرسٹ آپ کے اوپر ہے اور ہم سب آپ سے کنسرنڈ ہے. آپ جلسوں پہ بلاتے ہیں, ہم وہاں پہ چلیں گے, آپ کہیں پہ بھی بلائیں گے ہم وہاں پہ جائیں گے, آپ الیکشن بوتھ پہ بلائیں گے ہم وہاں پہ جا کے آپ کے لیے ووٹ ڈالیں گے. لیکن سر دس ٹرسٹ از کنڈیشنل, یو مسٹ ڈیلیور. کیونکہ سر اگر آپ نہیں کرتے تو سر جتنے بھی پولیٹیشین ہیں جو ہمارے ساتھ کیا, آپ سب سے زیادہ برا کریں گے, کیونکہ سر آپ ہم لوگ سب کا امید توڑیں گے سر, اور دس از پروبیبلی دی ورسٹ تھنگ دیٹ کین ہیپن. اچھا ایک منٹ بڑی اچھی سٹیٹمنٹ ہے, سب کچھ ہے, بٹ ویئر از دا کوسچن ان اٹ؟ جی میں جواب دوں. اوکے. ان کا کوسچن یہ ہے کہ کیا میں آپ کو مایوس تو نہیں کروں گا, یہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہیں آپ لندن تو نہیں بھاگ جائیں گے؟ نہیں. کیا آپ میں شاید زیادہ چھوٹے ہی ہوں تب, لیکن کرکٹ میں کبھی آپ کو مایوس کیا؟ کبھی آپ نے میچ فکسنگ سنی؟ جو کہا آپ, پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے بڑوں کو یہ یاد ہوگا, کہہ کے گیا کہ انڈیا سے انڈیا کو ہرا کے آئیں گے, ہرا کے آئے. کہہ کے گیا تھا پہلی دفعہ انگلینڈ میں پاکستان ٹیم انگلینڈ سے جیتی, اور ورلڈ کپ آخری کا کہہ کے گیا تھا کہ انشاءاللہ جیت کے آئیں گے. شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کا سب سے مشکل تھا, کرکٹ سے زیادہ مشکل تھا, لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ یہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس ہسپتال میں اکثریت کا مفت علاج ہوگا. آج شوکت خانم دنیا کے اندر واحد کینسر ہاسپٹل ہے جدھر 75% مریضوں, کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہے, دنیا میں اور کوئی ہاسپٹل نہیں. اور آخری نمل یونیورسٹی جب بنائی, سب نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی دیہات میں نہیں بن سکتی. نمل یونیورسٹی پہلی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی پاکستان کے دیہات میں کھلی ہے, جدھر بریڈفورڈ. I have to interrupt you, sorry, we have many overseas callers. There's a call from New York. He's waiting for a long time. Saqib Malik صاحب. جی ثاقب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ثاقب صاحب. جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی جو ہماری میں ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کہ اسلام کے بغیر کوئی قانون نہیں بن سکتا, لیکن اس کو بہت ابیوز کیا گیا ہے ابھی تک. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے کہ آپ اس کو کس طرح کنٹرول کریں گے؟ ہاؤ ول یو کنٹرول دس, اینڈ ہاؤ موسٹ امپورٹنٹلی ہاؤ ول یو انشور دیٹ دی پراپر اسکالرز آر انوالوڈ ان دی مجلس شورا اینڈ ہاؤ از kept in check? Thank you very much, Mr. Malik, and you know, it's a good question. ملک صاحب کے سوال جواب دینے سے پہلے میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے آپ کو, جو انشاءاللہ یہ ہم آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ پاکستان کے اندر ایمانداری سے بھی پالیٹکس ہو سکتی ہے, اور اس ملک کے اندر ایک کرپشن, اوپر کی لیول کی کرپشن ختم کر کے اس کو ایک عظیم ملک بنا سکتا ہے. یہ انشاءاللہ ٹائم بتائے گا. جو ملک صاحب نے بات کی کہ کیا اگر جو مجھے کچھ سمجھ نہیں, اسلامی قوانین, اس نے کہا قرآن اور سننا ہماری جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے جو اب کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن چکی ہے, اس کے مطابق قرآن اور سننا کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. یہ پاکستان بلکہ اس کے ڈرائیو ہوگا. اس نے یہ کہا کہ اس کو ابیوز کیا جاتا ہے. تو ابیوز تو سارے قانون کو کیا جاتا ہے. یعنی آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ایک پاکستان کے ڈی آئی جی جیلز, انہوں نے سیمینار میں کہا کہ 50% جو جیل کے قیدی ہیں وہ بے قصور ہیں. اس کا مطلب سارے قانون مس یوز ہوتے ہیں, وائلیٹ ہوتے ہیں. پاکستان کو اس لیے سب سے زیادہ قانون کی بارآمدی, رول آف لا چاہیے. قانون جب آپ ٹھیک کریں گے اور رول آف لا قائم کریں گے, یعنی کہ سب کے لیے قانون, تو یہ ساری چیزیں یہ ابیوز نہیں ہوں گی. ہر قانون ابیوز ہو رہا ہے, تو کوئی بھی قانون ابیوز کریں گے آپ, تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ قانون میں کوئی خرابی ہے, اس کا مطلب کہ سسٹم نہیں کام کر رہا جو لا انفورسمنٹ کر رہا. رائٹ. میرا سوال ہے یوتھ کے حوالے سے. ہر جگہ, ہر فنکشن میں, ہر جلسے میں آپ یوتھ کو پروموٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں مستقبل ہے, ہمارے قوم کا سرمایہ ہے, لیکن جماعتی لیول پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یوتھ کو اگنور کیا جا رہا ہے. اسپوکس مینس جتنی بھی انٹرنل پالیٹکس ہو رہی ہے تحریک انصاف میں, اس میں یوتھ کو وہ شیئر نہیں دیا جا رہا جو دینا چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی گجر ہے, چودھری ہے, ایک منٹ
गुज्जर, चौधरी, राई, कोई भी सही दिल से, सच्चे दिल से जब तहरीक इंसाफ में आ रहा है, बुराइयां अगर उसने की हैं ठीक है, अगर वो कहता है कि ठीक है जी आप हैंड्स अप हैं और मैं सही करना चाह रहा हूं, ठीक है आप उसको ज्वाइन करें, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने मेहनतें की हैं, आप एक क्रिकेटर थे, क्रिकेटर से आपको पॉलिटिशियन बनाया इन लोगों ने, और जबरदस्त किस्म की सारी कंपेन 80% इन यंगस्टर्स की है, प्लीज इन्हें इग्नोर ना करें। राइट, थैंक यू। मैं इसका जवाब दे चुका हूं, 1000 टिकट देने पड़ेंगे प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली की सीटों में। मैं आज आपको कह रहा हूं कि अक्सरियत इसकी यूथ होगी। राइट, एक मिनट, थैंक यू जी। कॉलर ऑनलाइन जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बशर कमान साहब हो रहे हैं? जी मैं बोल रहा हूं। मैं मियां यूं बात कर रहा हूं। जी मियां, मेरा सवाल है इमरान खान साहब से भी, इनके बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि ये थोड़े से मगरूर हैं, लोगों को आम निजी महफिल में सही मिलते नहीं है, या इनके पास को आता है। वैसे मियां साहब आप सीरियसली मुझे बताएं, आज मीडिया आप सीरियसली मुझे एक बात का जवाब दें, पिछले 3 साल से उन्होंने एक ही काले रंग का कोट पहना हुआ है, इसमें गुरूर कहां पे नजर आया? नहीं, ये एक प्रॉब्लम, मैं इनका फैन हूँ, मैं जाती तौर पर इनका फैन हूँ, लेकिन एक ओपिनियन ये चल रही है लोगों। राइट, थैंक यू। मैं इनका फैन हूँ। आप क्यों मगरूर हैं जी? मैं फिर से एक चीज बार बार आपको कहता हूं कि तकब्बर जो है इसका मतलब कि आप में ईमान नहीं है। तकब्बर का मतलब यह होता है कि इंसान अपने आप मैं बड़ी होती है। जो आदमी में एक दफा अल्लाह ईमान डाल दे, वो कभी भी अपनी मैं के बुत की पूजा नहीं करता। मैं अभी आने से पहले आपको मुबशर आपसे पहले अपनी टीम को यह दे रहा था कि लीडरशिप, और आप सब फ्यूचर लीडर्स हैं, लीडरशिप के रास्ते में जो सबसे बड़ा बुत होता है वो मैं का होता है। जब मैं सामने आ जाती है, कोई भी इंसान बड़ा काम नहीं कर सकता। अल्लाह एक किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाता है, इतना बड़ा ओहदा देता है, वो अपने मैं की पूजा करते हुए वो अपने महल बनाना शुरू होता है, फैक्ट्रियां बनाना शुरू हो जाता है, बैंक बैलेंसेस, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो अल्लाह देता है वो ज़ाया कर देता है। ये याद रखें, आपके लिए भी मैं कह रहा हूं, किसी ने आज तक कोई बड़ा मंडेला हो या कायद आजम हो या गांधी हो, जो भी बड़ा आदमी बना है उसने पहले अपने मैं के ऊपर काबू पाया। राइट, दुनिया न्यूज की नशरियात इस वक्त पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं। इमरान खान आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे इमरान खान की। हम यूसीपी में यहां पे हैं, लाइव ट्रांसमिशन दुनिया न्यूज की आपके लिए आ रही है, हमारे सामने ऑडियंस भी है जी। लोग कहते हैं कि इमरान खान इज द वन मैन शो। ओके, थैंक यू। इमरान खान इज द वन मैन शो, बाकी सारी आटे की बोरियां। देखिए, वन मैन एक जमाने में मुझे अच्छी तरह याद है, जुल्फिकार अली भुट्टो को वन मैन शो कहते थे। कायद आजम अगर आप अल्लामा इकबाल ने खास तौर पे कायद आजम को रिक्वेस्ट की कि आगे मुसलमानों को लीड करो, क्योंकि लीडर ही कोई नहीं था। तो ये शुरू में वन मैन, शौकत खानम बन रहा था, वन मैन शो था, लेकिन आज एक इदारा बन गया। आज शौकत खानम को इमरान खान की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन बन चुकी है। इसी तरह जब तहरीक इंसाफ एक बड़ी स्ट्रगल करके आई है, बुरे वक्त की, मुश्किल वक्त, ऑपोजिशन की पार्टी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब हमने इसके इलेक्शंस नीचे से ऊपर तक करवा दिए यूनियन का, जो हमारी तैयारी है और कोशिश कर रहे हैं पहुंचने के लिए, ये एक इदारा बन गया, फिर इमरान खान यहां भी डिस्पेंसेबल हो जाएगा, नेचुरल लीडरशिप ऊपर आ जाएगी। राइट, सियालकोट से कॉलर ऑनलाइन है। सियालकोट, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सियालकोट कैंट से बोल रहा हूँ, जाहिद हमीद जी। राइट साहब, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं दुनिया चैनल को और इमरान खान को, सबको। एक मैं ऐसी बात करना चाह रहा हूं कि इमरान खान यंग लोगों के दिलों में तो रहते हैं। मेरी वालदा बेड रिटन है, 90+ है, वो भी कह रही है जब वोट देना है तो इमरान खान को देना है। तो मैं ये समझ रहा हूं सिर्फ यंग यूथ इमरान खान के साथ नहीं है, बुजुर्ग भी इमरान खान के साथ हैं। तो मैं अल्लाह का शुक्र करता हूं कि जो बुजुर्ग और यंग जनरेशन इमरान खान को प्रमोट कर रही है, इसमें सच्चाई है, और विश यू बेस्ट ऑफ लक इमरान खान। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी। व्हाट डू यू से जी? 90 साल की खातून बेड रिटन आपको वोट देना चाह रही हैं। देखिए, ये ख्वातीन और यूथ तो सबसे पहले तरीका, ख्वातीन का तो मैं पता है, आगे यूथ का 90 साल की भी खातून है ना जी। लेकिन मैं ये जो आप देख रहे हैं, ये इनकलाब आ रहा है पाकिस्तान में, ये जो चेक है, ये सोचे कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस देंगे। एक साल से पहली दफा पार्टी को, ये भी इनकलाब है।
یہ بچی کو دیں, آگے دیں مائک پلیز ان کو. ساروں کے امپورٹنٹ ہے, میں اپنے امپورٹنٹ لے کے بیٹھا ہوں. جی سر, آئی ہیو اے کوشچن. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یوتھ آپ کے ساتھ ہے, یوتھ ہمیشہ کہتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے, لیکن 70% آف یوتھ نے ابھی تک ووٹ رجسٹر نہیں کروائے. میں نے اپنا ووٹ رجسٹر کروایا, اپنی فیملی کا میں نے فورسفلی ووٹ رجسٹر کروایا ہے, لیکن میری بہت ساری فرینڈز ہیں, دے وانٹ ٹو رجسٹر دیئر ووٹس, فون نہیں اٹھاتے ہیں, وہ پیپرز نہیں آتے ہیں, 70% آف ووٹس رجسٹر نہیں ہیں. تو ہم ووٹ کیسے کریں گے مطلب نیکسٹ ایئر میں یہ کیمرے کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ سارے, اگر آپ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں, سب کو, سارے نوجوانوں کو ووٹ اپنا رجسٹر کروانا پڑے گا, نہیں تو بائی ڈیفالٹ پھر سے سٹیٹس کو واپس آ جائے گا. اور دوسری چیز, تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے کہ جو ہمارا نادرا کے کارڈز ہیں, آئی ڈی کارڈز ہیں, ان کے اوپر ووٹنگ ہو. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ ووٹ رجسٹریشن فیل ہو چکی ہے, صرف 15% لوگوں نے ووٹ رجسٹر کروایا اب تک, جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نادرا کے آئی ڈی کارڈز کے اوپر ووٹ رجسٹریشن ہو. اچھا یہ بتائیں نا, ایک کام کریں, آپ چھوڑیں الیکشن جب ہوئیں گے, ہمیں پتہ نہیں کب ہونے ہیں, ووٹ بھی رجسٹر ہو جائیں گے, ذرا اگلے 1 مہینے پر شیڈو کیبنٹ تو دینا, ہمیں پتہ تو چلے نا آپ کا منسٹر فار فورن آفس کون ہوگا, کوئی انٹیریئر منسٹر کون ہوگا, پتہ چلے آپ رحمان ملک جوائن کر گئے پی ٹی آئی اس وقت تک, تو پتہ نہیں نا. میں آپ سب کے سامنے انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے کہ بہترین پاکستان کی بیسٹ اکنامک ٹیم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. لوگ ڈرتے ہیں سامنے آتے ہوئے, میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, لوگ گھبراتے ہیں کہ ان کو گورنمنٹ وکٹمائز کرے گی, کنسلٹنسیز ختم کر دے گی. ٹیم اس لیے ہم اپنے آپ کے سامنے نہیں لے کے آ رہے, لیکن جو ہماری پاس اکنامک ٹیم ہوگی, جو خاص طور پہ گورننس کے لیے ٹیم ہوگی, گورننس ریفارمز, پولیس, لوکل گورنمنٹ, سول سروس, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی بیسٹ ٹیم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے انشاءاللہ. رائٹ, کڑیوں پلیز. جی بتائیں. السلام علیکم. جی میرا نام ثنا ہے. سر وی لو یو اینڈ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بات جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اونلی ہوپ کا فینومینا یا پھر جو روشن پاکستان کا جو خواب ہے اس کو میٹرلائز کرنے کے لیے ایک مضبوط شخصیت کی نہیں, ایک مضبوط پارٹی کی زیادہ ضرورت ہے. تو میں آپ سے ایک خدشے کا جو اظہار ہے وہ کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ اس جوڑ توڑ کی فضا میں وہاں سے بندے نکل رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, آپ کی ٹیم میں آ رہے ہیں اور باہر نکل رہے ہیں اور سم تھنگ, کیا صرف ایک اثاثے ڈکلیئر کرنے کا جو پیرامیٹر آپ نے سیٹ کیا ہے آنے والے وقت میں ایک ایفیشینٹ سسٹم کو چلانے کے لیے, کیا وہ چیز انف ہے اس ڈس اپوائنٹمنٹ کو روکنے کے لیے جو کل کو آپ کو ہوگی اور سب سے زیادہ ہمیں ہوگی؟ تھینک یو. میں آپ سب کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, پلیز یہ بڑا غور سے سنیں. دیکھیں, کبھی بھی ہجوم پالیسیز نہیں بناتا, کبھی بھی ہجوم لیڈرشپ نہیں دیتا. لیڈرشپ ایک نظریے کا نام ہوتی ہے جس کو لیڈ کرتے ہیں تھوڑے سے لوگ. آج تک دنیا کی تاریخ میں مجھے بتا دیں کہ کوئی بھی انقلاب آیا کبھی ہجوم لے کے آیا؟ اس کے اندر لینن کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ فیڈل کیسٹرو کی سیئنگ ہے کہ وہ 16 لوگوں سے کیوبا کا انقلاب لے کے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے. کتنے لوگ تھے جو ایکچولی ان کے جو آپ اگر دیکھیں ان کی جو کیبنٹ تھی یا جو ان کے کلوز جو ان کی رولنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رولنگ ایلیٹ تھی, کتنے لوگ تھے؟ لیکن ہجوم تو ان کے ارد گرد آیا اینڈ میں, لیکن جو نظریے کو تحفظ دیتے ہیں وہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں اور وہ آزمائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جو 15 سال اپوزیشن میں گزاری ہے. اپوزیشن کے اندر آپ کی پارٹی آزمائی جاتی ہے. جو آپ کا نظریاتی کیڈر ہے وہ تھوڑا سا ہوتا ہے, لیکن وہ ایک لیڈ کرتا ہے, وہ پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کے نظریے کو, کیونکہ وہ آزمائے ہوئے ہوتے ہیں, مشکل وقت کے ساتھی ہوتے ہیں. اچھے وقت میں کبھی پارٹی نہیں بنتی. اور میں آپ کو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ قرآن ہمیں کہتا ہے ان کی زندگی سے سیکھو. ان کی زندگی میں کیا تھا؟ 13 سال مشکل وقت میں تھا. ان 13 سال میں ان کی چھوٹی سی ٹیم بنی, نظریاتی ٹیم. اس کے نیچے پھر ہجوم آیا, ساری دنیا ان کے ساتھ آ گئی. لیکن جو نظریہ تھا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹی ٹیم ہوتی ہے جو اوپر بیٹھتی ہے. رائٹ. سوال محترم عمران خان صاحب سے یہ ہے کہ پاکستان میں ٹھیک ہے امریکہ کو برا کہہ کے اور صدر صاحب کو برا کہہ کے تو مشہور ہونا سب سے آسان طریقہ ہے. آپ جو ہماری فوج ہے جس یہ اربوں کے ملٹی بلین ڈالر کنگلومریٹس کے یہ
فوجی فاؤنڈیشن, بیریا فاؤنڈیشن, شاہین فاؤنڈیشن, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے انڈر جو یہ فیکٹریاں چلا رہے ہیں, پھر یہ جو اربن اور رورل لینڈز میں یہ بیرنز بنے ہوئے ہیں ان کے جو گھپلے ہیں, پھر ان کی جو پولیٹیکل انٹرونشنز ہیں, ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا؟ اور میاں اظہر جیسے لوگ جو پی ایم ایل کیو کے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے وہ آپ کے پاس ہیں, یہ ظہیر عباس کھوکھر جیسے لوگ, اور دی لسٹ گوز آن. ابھی آپ کچھ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی آپ کے پاس آ جائے, تو ایسے لوگوں کو آپ اپنی ٹیم میں لا کے تو آپ فوج کے کندھوں پہ بیٹھ کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چینج لا سکتے ہیں؟ رائٹ, گڈ کویسچن. میں نے ایک بات کہنی ہے یہاں پہ. اب آپ کو پتا چلا ہے کہ اینکرز کو اتنے پیسے کیوں ملتے ہیں؟ یہی سوال اینکر جو ہے نا اتنا اس سے پوچھتا ہوں, دیٹ از وائی. بٹ ظہیر عباس کھوکھر صاحب سامنے بیٹھے, ان سے ہی پوچھیں, اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں جن کا آپ نے نام لیا. جی دیکھیں, میں سب سے پہلے تو آپ کو ایک چیز کلیئر کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی اپنے آپ کو نہ اینٹی امریکن کا ہے, نہ اینٹی انڈین کا ہے, نہ کوئی کسی ملک کا اینٹی ہو سکتا ہوں, کیونکہ رب العالمین ہے, سب انسانوں کا خدا ہے. آپ ایک انسانوں کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ کون جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے انسانیت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ جو مرضی جس کا دین ہو, ہم کیسے کسی ملک کے خلاف؟ سارے انسان, اب ہندوستان اینٹی انڈین کہہ دوں, وہاں ہمارے جتنے تو مسلمان ہیں ہندوستان میں, کیا اگر نہیں بھی ہیں, آپ گورنمنٹ کی پالیسیز کے خلاف ہیں. میں پاکستان کی اگر پالیسیز کے خلاف ہوں, میں اینٹی پاکستان نہیں ہوں. اس لیے میں نے شروع سے امریکہ کی وار آن ٹیرر کے خلاف کنسسٹنٹ سٹینڈ لیا کہ یہ غلط تھی. اللہ الحق کے وقت نے ثابت کیا کہ وہ غلط نکلی ہے. آج امریکی کہہ رہے ہیں, امریکہ کی اکثریت عوام کہہ رہی ہے کہ یہ غلط تھی جنگ. آپ یورپ میں کہیں بھی پولز دیکھ لیں, وہ اس جنگ کے خلاف ہے. اس لیے یہ کہنا کہ امریکہ کے خلاف بات کیے, امریکہ کی پالیسی کے خلاف بات کیا کنسسٹنٹلی میں نے. آپ نے جو دوسری بات کی کہ جی فوج کو کیوں نہیں کچھ کہتے, جب جنرل مشرف پریزیڈنٹ تھے, آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ تنقید فوج اور جنرل مشرف پہ میں نے کی تھی, سب سے زیادہ میں نے کی تھی. اور کیونکہ انہوں نے جب 2007 میں باقی سب کو ہاؤس ریسٹ کیا, مجھے جیل میں ڈالا اس نے, اسی لیے. اب آپ کہتے ہیں کہ کیا آگے کیا ہوگا, میں ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پاکستان کے پاس آنے والا وقت ہے, جب تک کہ ساری قوم اکٹھا ہو کے قربانیاں نہیں دے گی, ہم اس دلدل سے نہیں نکل سکتے. قربانی دینے کے لیے جو لیڈر ہے وہ اپنے سے شروع کرتا ہے, اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتا ہے, اپنے ایک اخلاقی قوت پیدا کرتا ہے, لیڈ بائی ایگزامپل, اپنا احتساب کرتا ہے. پھر وہ اپنی کیبنٹ کو کہتا ہے اپنا احتساب کرو. پھر وہ اپنی پارلیمنٹ, اپنے جتنے بھی ان کے پارلیمنٹریئنز ہیں ان سے کہتا ہے. اور پھر وہ جو بھی ملک میں ہیں, چاہے وہ فوجی ہیں, چاہے وہ جج ہیں, چاہے وہ سول, ساروں کو پھر وہ ایک سٹینڈرڈ مینٹین کرتا ہے اپنی مثال سے. یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ آپ خود 2 نمبری کریں اور لوگوں کو کہیں گے جی آپ سیدھے ہو جائیں, یہ کبھی بھی دنیا میں نہیں. پتہ ہے, ہماری ماضی کی ایک بڑی مشہور اداکارہ تھی, خیر میں نام نہیں لوں گا ان کا, انہوں نے ایک دفعہ اناؤنس کیا کہ جو کشمیر فتح کرے گا نا میں اس سے شادی کروں گی. وہ کشمیر ہی نہیں فتح کیا کسی نے, انہیں ڈر کے. آپ جتنی قربانی اوپر سے نیچے تک, تو تحریک انصاف میں آئے گا کیوں کوئی؟ مبشر صاحب آپ بھی آئیں گے, یہ سب آئیں گے تحریک انصاف میں, کیونکہ تحریک انصاف ایک وہ جماعت ہے جس میں آپ سب ٹرسٹ کرتے ہیں. رائٹ, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو آپ کو میں بتاؤں کہ یہ پروگرام ابھی 1 گھنٹہ اور چلے گا. پلیز یہ پروگرام 1 گھنٹہ اور چلے گا. دنیا نیوز کی نشریات اس وقت پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہیں. عمران خان آپ کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ٹھیک ہے, بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور یہاں پہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کئی ہزار لوگ جو ہے وہ باہر آ گئے ہوئے ہیں, گیٹ سے اندر انٹر کرنا چاہ رہے ہیں. میری ان کو درخواست ہے, کیونکہ بڑی سکرینز بھی باہر لگی ہوئی ہیں, دیکھ رہے ہیں, کہ نظم و ضبط کا ذرا سا مظاہرہ کریں یا گھروں میں ٹیلی ویژن سیٹس پہ دیکھیں. آپ نے سوال جو ہے نا اس میں بریک پہ جانے سے پہلے ڈنڈی ماری ہے, میاں اظہر کا جواب نہیں دیا آپ نے, تو وہ ذرا دے دیں پلیز. میرے لیے تالیاں تو بجائیں, میں نے اتنا اچھا سوال کیا. میاں اظہر, ظہیر عباس کھوکھر ایماندار لوگ ہیں. یہ اگر وہ ایماندار ہے, میں ڈینٹسٹ ہوں. یہ کیا بات ہے, ان سے کیا اثاثے ڈکلیئر کریں اپنے. جو بھی تحریک انصاف کا الیکشن لڑے گا پہلے اپنے اثاثے ڈکلیئر کرے گا. یہ یاد, یہ اثاثے ڈکلیئر مجھے الیبوریٹ کریں. اثاثے ڈکلیئر کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ کے جیسے ایسٹس بڑھتے ہیں آپ کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے.
دنیا میں کرپشن روکنے کے لیے اور ٹیکس پکڑنے کے لیے, ٹیکس کی چوری, سب سے آج تک انسانوں نے سب سے بہترین طریقہ یہ نکالا کہ آپ کے ایسٹس ڈکلیئرڈ ہو. بے نامی کی زمینوں کو کیسے کرائیں گے؟ بے نامی کو آؤٹ لا کریں, غیر قانون کریں گے جیسے ساری دنیا میں ہے. بے نامی دنیا کے اندر غیر قانونی ہے. اگر آپ انگلینڈ کے اندر آپ کو پکڑی جائے وہ کانفسکیٹ کر لیتی ہے گورنمنٹ. پتہ کرتے ہیں انگلینڈ سے ہی کالر ہے ہمارے ساتھ اخلاق صاحب, انگلینڈ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. مبشر صاحب میرا نام اخلاق ہے, میں بیلفاسٹ نارتھن آئرلینڈ سے بات کر رہا ہوں. جی آئرلینڈ سے. جی نارتھن آئرلینڈ سے. جی لگتا ہے ابھی جو نا عمران صاحب ابھی جو اپنے ایسٹس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے, مسئلہ یہ ہو کہ ہماری نا ویب سائٹ ابھی کریش بہت ہو رہی ہے, اس لیے لگتا ہے میں کافی مس کر گیا ہوں. جی میں جس وانا آج کی عمران صاحب سے کہ آج بیسٹ اپرچونٹی نہیں ہے کہ وہ اگر ساری عوام کے سامنے اپنے جو ایسٹس ہیں وہ کلیئر کر دیں, اب تک ہمیں پتہ چلے کہ جو بھی آج کے بعد جو بھی پولیٹیشین جو بھی بات کریں گے وہ بیس آف لائز. ایک تو کوشچن یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے اوورسیز ہم اپنے ووٹ کو کیسے کاسٹ کر سکتے ہیں. اگر عمران صاحب اگر تحریک انصاف کی ویب سائٹ پہ اگر وہ کچھ ایسی سمپل سا میتھڈ میں بتا دیں تو تاکہ ہم اپنا ووٹ رجسٹر بھی کروا لیں اور جب ٹائم آئے تو ہم اپنا ووٹ کاسٹ بھی کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. رائٹ, تھینک یو اخلاق صاحب. پہلے تو اخلاق صاحب, میں آج پریس کانفرنس میں کہا کہ میں پریس کانفرنس کر کے اپنے سارے ایسٹس پبلک کے سامنے رکھوں گا اور بتاؤں گا اور ایک ایک چیز ایکسپلین کروں گا. چودھری نثار نے کہا کہ عمران خان کا جو گھر ہے وہ 120 ارب روپے کا ہے. 120 ارب روپیہ. وہ مجھے ابھی پتا چلا کہ اس کے نیچے بہت بڑا سونا دفن ہوا ہے, اس لیے 120 ارب پہ پہنچ گیا. تو سب سے پہلے تو میں اپنے سارے ایسٹس ڈاکیومنٹس کے ساتھ میڈیا کے سامنے لے کے آؤں گا, کیونکہ سارا کچھ ڈکلیئرڈ ہے, سب کچھ میرے نام پہ ہے. یہ یاد رکھیں کہ یہ کیوں اپنے نام پہ کیوں نہیں چیزیں رکھتے؟ اربوں پتی اپنے نام پہ کچھ نہیں ہے, کیوں رکھتے ہیں؟ ٹیکس چوری کرنے کے لیے یا کرپشن بچانے کے لیے. اس لیے میرا سب کچھ میرے نام پہ, اور جو ہے وہ میں میڈیا کے سامنے سارا کچھ ڈاکیومنٹ سے ثابت کروں گا. اور ان کا جو دوسرا کوشچن ہے, تحریک انصاف سپریم کورٹ میں جا رہی ہے. اوورسیز پاکستانیز کو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 60 لاکھ اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان کی ووٹ رجسٹر کروائی جائے اور ان کو موقع دیا جائے ووٹ ڈالنے کا. جو امریکہ اور جو یورپ میں جتنے بھی ان کے باہر شہری ہوتے ہیں ان کو ایمبیسیز کے اندر موقع ملتا ہے اپنی ووٹ کاسٹ کرنے کا. رائٹ, کوشچن مائک کس کے ہاتھ میں ہے؟ جی تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے آپ کے ذہن میں کیا روڈ میپ ہے؟ ذرا ایک براڈر جو آؤٹ لائن ہے ہمیں وہ بتا. رائٹ, نمبر ون ایک نصاب سارے پاکستان میں. اس وقت 3 نصاب چل رہے ہیں, دینی مدرسہ, اردو میڈیم, انگلش میڈیم, ان کی بھی قسمیں ہیں. اس ملک کے اندر پاکستان میں ایک نصاب چاہیے, کیونکہ یہ ایک جو ایجوکیشن اپارٹھائڈ ہے, تعلیم ہی غریب کو غریب کر رہی ہے, امیر کو امیر کر رہی ہے. اس لیے ایک سسٹم. نمبر 2, اس کی جو بجٹ ہے تعلیم کا, اس کو دگنا نہیں 3 گنا زیادہ بڑھانا چاہیے. تیسری چیز, اس کی مینجمنٹ ساری بدلنی چاہیے. جو سارا سٹرکچر ہے تعلیم کا, یہ سارا نظام بدلنا چاہیے. اس کو ڈیسینٹرلائز کرنا چاہیے اور ٹیچر کو واپس جانا چاہیے رسپانسبل ایک سکول کے اوپر, یعنی سکول کو امپلوائے کرنا چاہیے, بجائے یہ جو اس وقت گورنمنٹ سرونٹس ہے ٹرانسفر کروا لیتے ہیں, گو سکولز ہے. اور جو پرائمری سکول ہے وہ لوکل گاؤں کی کاؤنسل کے نیچے ہونا چاہیے. رائٹ, میاں چنو سے کالر ہے. میاں چنو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لقمان صاحب, میں عمران خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے خلاف بات نہیں کی. پرویز مشرف صاحب کا ایک انٹرویو بھی میں نے سنا تھا, ایک منٹ سوال تو سنیں عمران خان صاحب سے. جی اچھا, تھینک یو. جی بلکہ ایک ویو میں ایڈ کر دوں, ابھی بڑی اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ جنرل مشرف کو ملے بھی ہیں دبئی میں. مبشر, میں کبھی بھی کسی کو ملوں, مجھے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں کسی کو ملوں میں بتا دوں گا آپ کو. مجھے کہا جی نون لیگ آج کل آپ کو پتا میری بڑی پبلسٹی کر رہی ہے کہ ISI میرے پیچھے ہے, مجھے بیک کر رہی ہے اور اپنی پارٹی کو پھر سے نقصان پہنچاتی ہے. میں انہیں بار بار کہتا ہوں کہ اگر مجھے ISI دے سکتی ہے, قیمت کیا ہے میری, کیا مجھے خرید سکتی ہے, یعنی کچھ نہ کچھ دے گی تو اسے کیا
दूसरी चीज, ये जनरल मुशर्रफ को मैं क्यों नहीं बुरा भला कह रहा? ये इसी तरह ही है कि एक मोहल्ले का गुंडा मारता फिरे सारों को, और मैं बजाय उसका मुकाबला करने के बच्चे को पकड़ के फेंटा लगा दूं। यानी जनरल इस वक्त अच्छा, फिर दूसरा मुझे कहते हैं जी आप एमक्यूएम को क्यों नहीं कुछ कहते? एमक्यूएम की टोटल 18 सीटें हैं, 272 सीटें जो असेंबली में है उसमें से 18 उनकी सीटें हैं। तो अब एमक्यूएम अगर आप बीच में ठीक हो जाए सारा मुल्क ठीक कर लेंगे। दो बीच में बैठ के आराम से बारियां लगाई हुई हैं लूटने के लिए, और मुझे कह रहे हैं कभी इधर जाओ कभी उसे मारो कभी उसे मारो, और इनको छोड़ दो। असल में एक चाइनीज प्रोवर्ब है, नो योर एनिमी, अपने दुश्मन को पहचानो। पाकिस्तान का दुश्मन स्टेटस को है। ये जो मौजूदा लीचे बैठी हुई हैं, खून चूस रही है, इस निजाम को बचा रही हैं, इनका हमारा मुकाबला है। जो भी इसमें इसके खिलाफ हम मुकाबला करेंगे। और इसके दो सबसे बड़ी लीचें आप सब जानते हैं कौन है और दूसरा साइलेंस, एक मिनट प्लीज। सऊदी अरेबिया से कॉलर है मोहम्मद सईद, सऊदी अरेबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आ रही है आवाज आपकी, बोले सर। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर। मेरा हाल पूछे क्या हो गया जी? खुदा के लिए सिर्फ इंसाफ ये कर दे हर आदमी के साथ, इंशाल्लाह करप्शन खत्म हो जाएगी। ये जितने भी आते हैं झूठ बोलते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, मगर इमरान खान से मेरी रिक्वेस्ट है खुदा के लिए इंसाफ जरूर करे। जो भी हो, जिसको जो भी हो सजा मिले। राइट, काम करे, जो अपना टैक्स दे और काम करे। सऊदी अरब में इंसाफ है। एक दफा टेलीफोन आप कर दे किसी पुलिस वाले को, वो आपका हर मसला हल करेगा, झूठा मुकदमा आपके ऊपर नहीं बनाएगा। राइट, थैंक यू सईद सर। पता है क्या बात यह है कि आप इंसाफ कैसे दिलाएंगे? माई क्वेश्चन इज कि एक मिनट प्लीज, बड़ा सीरियस सवाल है। पिछले साल आपके साथ चलने वाले आईएसएफ के जितने स्टूडेंट्स थे उनके सर फट गए पंजाब यूनिवर्सिटी में, उनको बड़ी कुटें पड़ी, उनको तो आप इंसाफ दिला नहीं सके। देखिए भी, ये जो सईद साहब ने अभी आपकी बात सुनी है, याद रखें ये वो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान को चला रहे हैं। ये बेचारे जाते हैं बाहर, सारे यूरोप में आप चले जाएं, ये 14 से 18 घंटे काम करते हैं। ये पैसे भिजवाते हैं जो पाकिस्तान में तकरीबन 10 अरब डॉलर है। इन रेमिटेंसेस के ऊपर आप याद रखें हमारा मुल्क चलता है, नहीं तो यहां आज रुपया पहुंचा हुआ कोई 200 रुपए डॉलर पे। अब ये इन्होंने जो बात की है वो प्लीज याद, इन्होंने क्या पाकिस्तान में इंसाफ चाहिए। इंसाफ क्यों नहीं है? इंसाफ इसलिए नहीं है कि जिस मुल्क में ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए एक कानून। कमजोर आदमी चोरी करे तो वो जेलों में, और अगर ताकतवर डाका मारे तो उसको एनआरओ मिल जाता है। इसलिए इस मुल्क के अंदर आज जुल्म का निजाम है। सिर्फ आप कमजोर हैं, आप कोई जायज चीज नहीं करवा सकते। आप ताकतवर हैं, आप हर नाजायज चीज कर सकते हैं। कभी भी ये दुनिया की तारीख में ये निजाम नहीं चला। इसलिए सबसे नंबर 1 आप कहते हैं ना क्या इंसाफ है। ये बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की, इंसाफ। तो आईएसएफ को कैसे इंसाफ मिले? अच्छा, और इसको कैसे करना है? पुलिस को याद रखें, पुलिस सिस्टम ठीक करना है, पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना है। जिस दिन पुलिस वाला एक वजीर गलती करेगा उसको पकड़ के जेल में डाल देगा, प्राइम मिनिस्टर को चलान कर देगा तेज स्पीडिंग पे, सारे मुल्क में इंसाफ आ जाएगा। सर ये आप अपने सामने रखें। ये एक मिनट मेरे पास तकरीबन 50,000 सवाल आए हैं पूरे मुल्क से, उनमें एक बहुत बड़ी अक्सरियत तो कहती है पुलिस को कैसे ठीक करेंगे, वो बता दें। देखिए अब मैं आपको मोटी बात आपको कम से कम थानों से तो वोट नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं। मैं सबसे देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला पुलिस का है वो पोलिटिसाइज्ड है। यानी आप ये सोचें कि जब भी एक सियासतदान इलेक्ट होता है अपना थानेदार क्यों रखवाता है? क्या इंसाफ देने के लिए रखवाता है या जुल्म देने के लिए, जुल्म करने के लिए करता है? इसलिए जब तक पुलिस को आप पॉलिटिक्स से और गवर्नमेंट से अलग नहीं करेंगे, यानी पुलिस बरतानिया के अंदर क्यों कामयाब पुलिस है? सबसे पहले तो क्योंकि वो डीपोलिटिसाइज्ड है। कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता पुलिस के कानून के अंदर, आप उसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज, पुलिस को डिसेंट्रलाइज और डिवॉल्व करना पड़ेगा। आज पंजाब की आबादी है तकरीबन फ्रांस बराबर,
آپ کو پتا ہے فرانس میں سارے پنجاب میں ایک پولیس فورس ہے, ایک آئی جی کے نیچے ساری پولیس ہے. امریکہ کی 30 کروڑ آبادی ہے, پاکستان کی تقریباً 20 کروڑ ہے. امریکہ کے اندر 65,000 پولیس فورسز ہیں, 65,000, یعنی کہ ہر چھوٹے یونٹ کی اپنی پولیس فورس ہے. اس لیے پولیس کو ڈی سینٹرلائز کرنا پڑے گا, سارا جو پولیس کا سسٹم ہے یہ چینج کرنا پڑے گا. یہ انگریز نے بنایا تھا غلاموں کے لیے سسٹم, یہ آزاد ملک کے لیے پولیس سسٹم نہیں ہے. محدثہ نقوی ہیں جی. جی مس نقوی, السلام علیکم. جی سر, میں محدثہ نقوی بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ پوری دنیا تک یہ جان چکی ہے کہ عمران صاحب کس طریقے سے ٹرین لا سکتے ہیں, لانے کے دعوے کر رہے ہیں. یوتھ آپ کے ساتھ ہے اور ملک ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن پاکستان میں اسلام ختم ہوتا جا رہا ہے, اسپیشلی یوتھ میں. ہماری یوتھ بہت زیادہ ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے. تو عمران صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد ہماری یوتھ, اب عمران صاحب سے ہم تبلیغ تو نہیں کروا سکتے نا, یہ تو مشکل ہے ذرا سا, ٹینشن ہو جائے گی. اس طریقے سے رائے راست بنا سکتے ہیں کہ بچے کام پہ لگے, کسی اور چیزوں میں انوالو نہ ہو, سینٹر کھلے. میں نے ایک آخر میں, کیونکہ اتنی زیادہ ڈبیٹ ہے اسلام کے اوپر, میں نے, کیونکہ میں کوئی اسلام کا اسکالر تو نہیں ہوں, لیکن میں نے کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر میں نے پاکستان کے نوجوانوں کو, اپنے بیٹوں کو اور نوجوانوں کو ڈیڈیکیٹ کی. اس کا مقصد یہ تھا کہ, ایک مقصد یہ تھا, اور بھی مقاصد تھے, لیکن ایک مقصد یہ تھا کہ ہماری یوتھ کو کم از کم سمجھ تو آئے کہ پاکستان کیوں بنا, کیوں ضرورت تھی پاکستان کی, پھر اسلام کیا ہے. اور اس میں اور آخری چیپٹر صرف ایک لکھا ہے میں نے اقبال کے اوپر, کہ علامہ اقبال نے مجھے, میری طرح کے آدمی کو کیسے انسپائر کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ خاتون کا یہ جو ابھی سوال تھا کہ ہم کیسے لوگوں کو لا سکتے ہیں اسلام کی طرف, میرے خیال میں کوئی پچھلے 500 سال میں کوئی اتنا عظیم اسکالر نہیں آیا جتنا علامہ اقبال تھے, اسلامک اسکالر. آپ صرف اقبال کو پڑھ لیں اور اقبال کو سمجھ لیں, آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا اسلام کیا ہے, آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ پاکستان کی ضرورت کیوں تھی بنانے کی. رائٹ, کاشف صاحب ہے سعودی عربیہ سے. جی سعودی عربیہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرسٹ آف آل میں تو عمران صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور دوسرا میرے 2 کوشچن ہیں ایکچولی. پہلا کوشچن میرا یہ ہے کہ ایکچولی یہ جو آج کل جو حالات چل رہے ہیں ریلوے اور PIA کے, جی ان کے لیے عمران صاحب کا کیا پروگرام ہے, کیسے اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے, کیونکہ یہ کرائسس بہت بڑے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ریلوے کسی بھی ملک کی اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو اٹس اے بیک بون. رائٹ, سوال آگے کریں, آگے دوسرا. اور سیکنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ اگر اگین وہی سیم کوشچن پوز کیا جاتا ہے کہ آر یو ود اس اور اگینسٹ اس, سو واٹ وڈ بی دی آنسر آف ایکسلنٹ کوشچن. ریلوے اور PIA کو ذرا چھوڑ دیں, آر یو ود اس اور اگینسٹ اس اگر دوبارہ آئے تو کیا کہیں گے؟ پہلے تو ریلوے اور PIA اس کا بڑا اس کا سسٹم میں آپ کو بتا دوں. ان کے اوپر پہلے ایک ایکسپرٹس کا, جو پاکستان میں بڑے بڑے بزنس, جو ہمارے کریڈیبل بزنس میں لوگ ہیں, ان کو پہلے ایک بورڈ کے اوپر بٹھائیں گے, ان کے ذریعے چیف ایگزیکٹو میرٹ کے اوپر لے کے آئیں گے ان گورنمنٹ کارپوریشنز کے اوپر, اور وہ اوپر اوورسی کریں گے, اور ایک پروفیشنل نیچے میرٹ کے اوپر. آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان میں ہر فیلڈ میں آؤٹسٹینڈنگ پاکستانیز ہیں. پاکستانی ایسے ہیں کوئی آئل کمپنی چلا رہے ہیں امریکہ میں, ایسے پاکستانی جن کی اپنی کمپنیز ہیں, جو جہازوں کی اپنی کمپنیز ہیں, یعنی کمرشل ایئر لائنز ہیں. ہر فیلڈ میں پاکستانی بیٹھے ہیں. آپ کو صرف میریٹوکریسی لے کے آنی ہے پاکستان میں. آج آپ کے سامنے شوکت خانہ میں, کبھی میں پھر سے آپ کو دعوت دیتا ہوں, صرف اور صرف میرٹ ہے اس ہاسپٹل میں, قانون کی بالادستی ہے, ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے جس کے اوپر ایک بورڈ اس کو ریویو کرتا ہے. آپ کوئی بھی ادارہ اسی ماڈل کے اوپر چلا سکتے ہیں. آپ نے کہا, امریکہ نے اگر کہا کہ وتھ اس اور اگینسٹ اس, میرا جواب ہوگا کہ میں نہ تمہارے ساتھ ہوں اور نہ تمہارے خلاف ہوں, میں اپنی قوم کے ساتھ ہوں. عمران خان اس وقت ہمارے درمیان بیٹھے ہیں, پوری دنیا میں یہ ٹرانسمیشن جاری ہے. آپ بھی عمران خان سے کوشچن کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले इमरान खान यहाँ पे मौजूद हैं और हजारों लोग इस वक्त स्टूडियो के बाहर, हमारी ऑडिटोरियम के बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। लोग आपसे बड़े सवालात करना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। साजिद साहब जी, क्विकली। सर, आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ है, आपने कहा कि जनरल्स आपके खिलाफ है, आपने कहा करप्ट लीडरशिप आपके खिलाफ है। तो सर, जब हम शाम को आपको या दोपहर को आपको वोट देकर आएंगे और घर में आके सोएंगे और रात को एक झल्लू और झाड़ू फिर जाए और सुबह जब हम उठे हैं और जरदारी साहब या मियां साहब हंस रहे हो और आप रो रहे हो, तो सर हमारे दिल ज्यादा टूटेंगे आपसे ज्यादा। तो हाउ आप कैसे ये इंश्योर करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में हो? राइट, आगे 1 मिनट जी, आप बोलें। माय क्वेश्चन इज, सिंध में आज भी लोग भुट्टो के नाम पे जान देने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि एक लाहौर में आपका एक कामयाब जलसा रहा तो सिंध में भी क्या आपका वोट बैंक ऐसे ही रहेगा? राइट, आगे इधर आप। मैं बलोच हूँ, मैंने बलोचिस्तान के हालात देखे हैं, वहाँ हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। वॉर ऑन टेरर से भी ज्यादा शायद मुझे हालात वहाँ पे खराब लगते हैं। और दूसरा ये कि आप जनूबी पंजाब या सुराई की सूबा 8 करोड़ का पंजाब है, अगर हम कोई सूबा की डिमांड कर रहे हैं, अब ये ना कि हम सोच रहे हैं हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, हाँ या ना में जवाब दें, अब उसके हक में नहीं। और बलूचिस्तान इशू पे अपना क्लियर स्टांस बताएं। राइट, थैंक यू। 1 मिनट, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फेयर इलेक्शन। पहले 1 मिनट, फेयर इलेक्शन कैसे होंगे? प्लीज खामोशी, प्लीज आप बताएं। आप बताएं जी। सबसे पहले फेयर इलेक्शंस हम उम्मीद रख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट करवाएगा, और मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि अगर फेयर इलेक्शंस ना कराए गए, पाकिस्तान की सड़कों पे खून होगा। पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी फ्रॉडलेंट इलेक्शंस। पाकिस्तान की पब्लिक शऊर रखती है, मीडिया की वजह से जाग चुकी है। और जो आपने कहा कि जनरल्स भी मेरे खिलाफ हैं, एस्टेब्लिशमेंट, मैंने तो नहीं कहा मेरे खिलाफ है एस्टेब्लिशमेंट है जनरल, स्टेटस को मेरे खिलाफ है। स्टेटस को का मतलब कि जो लोग इस निजाम से फायदा उठा रहे हैं, वो तब्दीली नहीं चाहते, वो हमारे खिलाफ हैं। और लेकिन सारा पाकिस्तान साथ है क्योंकि वो चेंज चाहता है। तब्दीली तब आती है जब मुल्क में अवाम तब्दीली चाहती है, और आज पाकिस्तान की अवाम तब्दीली चाहती है। राइट, भुट्टो के नाम पे वोट पड़ने आपको कैसे मिलेंगे वहां पे? भुट्टो के नाम पे? जी, सिंध में वो कह रही हैं कि भुट्टो के नाम पे ही वोट पड़ते हैं, आपको कैसे मिलेंगे? देखिए, अब पाकिस्तान बदल चुका है। आपको ये जो मीनारे पाकिस्तान में आपने देखा, ये एक नया पाकिस्तान आपने देखा। कभी आपने फैमिलीज, वो लोग जिन्होंने कभी वोट भी नहीं डाले, बच्चों, माँ बाप, सारे एक अवामी जलसे में मीनारे पाकिस्तान गए। मैंने तो ऐसे सीन्स नहीं अपनी जिंदगी में देखे। ये चेंज आ चुका है पाकिस्तान में। राइट, और इंशाल्लाह कराची में आप इससे बड़ा चेंज देखेंगे कि अवाम बदल चुकी है। राइट, थर्ड क्वेश्चन, 1 मिनट प्लीज, साइलेंस साइलेंस। बलूचिस्तान के हालात को कैसे कंट्रोल करेंगे? बलूचिस्तान के लिए एक बड़ा इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी। इसमें एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की जरूरत है। इसमें जो बलोच साइड है, याद रखें आधा पश्तून इलाका है, आधा बलोच है। जो बलोच साइड है वह बहुत बड़ी इस वक्त एक तहरीक चल चुकी है जिसको बाहर से फ्यूल किया जा रहा है। इसलिए हमें इसके ऊपर बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। मौजूदा गवर्नमेंट को बिल्कुल समझ नहीं है, इसमें बलोचियों को इंगेज करना पड़ेगा, उनको इज्जत देनी पड़ेगी, उनको श्योर करना पड़ेगा कि जो जिस तरह अब तक पाकिस्तान बलूचिस्तान से रवैया रखा हुआ है, अब आगे एक बिल्कुल उनको एक स्पेशल स्टेटस देना पड़ेगा। बलूचिस्तान के लोगों को एक वो स्टेटस देना पड़ेगा कि उनकी हम रिसोर्सेज से फायदा उठा चुके हैं, उनको कुछ नहीं मिला। राइट, उनका पार्ट 2 जो था क्वेश्चन का, उसका, और मुझे एक सवाल जो आया हुआ है नबीला की तरफ से आया हुआ है, जो हमारी हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं, कि जी मजीद सूबों के मुतालिक आप क्या कहते हैं? देखिए, उन्होंने कहा हाँ या ना। देखें, ये याद रखें कि सूबों का क्वेश्चन सिंपल नहीं है। आप आज बैठ के मैं कह दूं कि जी हम ये सराय की सूबा कर देंगे, उसके रिपरकशंस हैं। आज पाकिस्तान में इसके लिए एक डिबेट की जरूरत है। प्रिंसिपली मैं समझता हूं छोटे यूनिट्स होने चाहिए ताकि लोगों के मसले हल हो सके। वो वहां से चलता है मियां वाली से या उधर डीजी खान से, वो आता है, उसके सारे मसले अगर लाहौर में हल होने हैं, इसका मतलब जो चीज अवाम के लिए मुश्किलात ज्यादा बढ़ाती है उसको कम करनी चाहिए। इसलिए अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में लोगों को फायदा है छोटों में, तो हमें करना चाहिए। मतलब स्विट्जरलैंड है, उसकी लाहौर की आबादी है, बल्कि लाहौर से कम आबादी है, 25 कैंटोन है, 25 सूबे हैं। तो इसलिए हमें इतने इतने बड़े जो सूबे बनाए हुए लोगों की सहूलत के लिए छोटे यूनिट्स होने चाहिए, लेकिन इसको बड़ी डिबेट की जरूरत है। अगर हमने इस तरह सिर्फ वोट गिमिक्स के लिए
سرائے کی صوبہ اناؤنس کر دیتے ہیں. اس کے ریپرکشنز ہوں گے ہزارہ پہ, اس کے ریپرکشنز کراچی میں ہوں گے, اس کے ریپرکشنز بلوچستان میں ہوں گے. ڈیبیٹ کے بغیر اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسمال گرل, یہ تو ووٹر بھی نہیں ہے بیچاری, اس کا آئی ہوئی کیوں ہے, اس کا سوال کیا ہے؟ ان کو مائک دینا بچی کو. انکل آپ اپنے بچوں کو کتنا مس کرتے ہیں؟ یہ ان سوئنگر ہے نا, یارکر ہے. اس کا سیدھا جواب ہے بہت مس کرتا ہوں. جی اور کدھر ہے مائک؟ ادھر مائک دیں. ایک منٹ سائلنس پلیز. پی ٹی آئی جو ہے موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ نون لیگ کو زیادہ ٹارگٹ اور فوکس کرتی ہے اپنے ٹاک شوز میں بھی اور کمپینز میں بھی ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹیز. تو کیا پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ وہ صرف پنجاب میں ون کرنا چاہتی ہے اور جو ہے رائٹ, گڈ کوشچن. صرف پنجاب میں جیتنا چاہتے ہیں آپ؟ پی ٹی آئی اسٹیٹس کو کے خلاف ہے. ایک منٹ آپ پلیز. ایک سن لیں. ابھی یہی کھڑے ہوں. پی ٹی آئی اسٹیٹس کو کے خلاف ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی اسٹیٹس کو کا حصہ ہے. دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یہ اگر آپ کو غلط فہمی ہے کہ جو نورا کشتی ہو رہی ہے, وہاں ابھی آپ نے فیصلہ آباد میں جلسہ دیکھا, گو زرداری گو جلسہ ہو رہا ہے اور سارا نظرہ پی ٹی آئی پہ گر رہا ہے. تو اس سے آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ وہ کیا کچھ ہو رہے ہیں. ویسے کنفیوز ہوئے ہیں آج کل, جو ہم کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. ہم ترانے چلاتے ہیں, وہ ترانے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن رائٹ, عمران خان ہمارے درمیان ہے. ویل کم بیک ٹو ہیم. آڈینس کے کوشچنز بڑے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. فرام دا بریک. جی سوالات یہیں سے شروع کرتے ہیں, آپ سے شروع کرتے ہیں, فرمائیں. خان صاحب, جب بھی سیاستدان پہلے بات کرتے تھے وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان تو سیاست میں بچا ہے, اس نے کتنی سیٹیں لی اور اس کو کیا پتا کہ کیسے مینج کرنا ہے. پچھلے کچھ عرصے میں لوگوں نے دیکھا, بلکہ سیاستدانوں نے خود یہ بات محسوس کی کہ آپ سیاست میں بہت بڑے ہو گئے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یوتھ تقریباً کوئی پاکستان کے اندر 40% لوگ ایسے ہیں جو ان امپلائڈ ہیں. ان امپلائڈ لوگ یا تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ اگر آتی ہے تو آپ ان لوگوں کے لیے کون سے ایسے سٹیپس لیں گے کہ ان لوگوں کو امپلائمنٹ اپرچونٹیز اپنے ملک میں ملیں اور اچھی ملیں؟ لیکن میں آپ سب کو یا یوتھ بیٹھیے, ایک چیز یاد رکھنا, پاکستان ایک امیر ملک ہے. اس کبھی یہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہ کوئی غریب ملک ہے. 1960s کے اندر سویڈن کے نوبیل پرائز ونر گنر مرڈل نے کتاب لکھی تھی دی ایشین میریکل. اس نے لکھا تھا کہ جو ملک سارے ایشیا کا سب سے خوشحال طبقہ بننے جا رہا ہے, دا کیلیفورنیا آف ایشیا, وہ موجودہ پاکستان تھا. نہیں بنا اس لیے نہیں کہ اس ملک میں ریسورسز نہیں, زرخیز زمین ہے, 12 موسم ہے. اس ملک میں اتنا انرجی ریسورسز ہے, جو کوئلہ جو ان ایکسپلورڈ ہے. ہر تیسرا کنواں جو کھودتے ہیں گیس کا یا تیل کے لیے وہ کامیاب ہوتا ہے, جبکہ دنیا کی ایوریج 1 in 10 ہے, 1 میں 10. اس ملک کے اندر تانبے کے ریزروز ہیں, یا سونا ہے, یا گرینائٹ ہے, یا سنگ. یہ ایک امیر ملک ہے, مس مینج ملک ہے. جس ملک کے اندر جو کرپشن آج پاکستان میں ہے, کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ حیران ہوں گے کہ الجیریا سعودی عربیہ سے زیادہ امیر ملک ہے, لیکن مس مینجمنٹ کی وجہ سے وہاں غربت ہے, بے روزگاری ہے. اب کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان کے اندر جو کرپشن ہے, یاد رکھیں سب سے بڑا ایشو کرپشن ہے. ٹیکس ایویژن اور کرپشن سب سے بڑا ایشو ہے. گورننس سسٹم ٹھیک کریں گے. میں ابھی چائنا کی کمیونسٹ پارٹی نے مجھے دعوت دی. چائنا واحد ملک ہے دنیا میں جس کے پاس سرپلس کیش ہے, باقی سارے ملکوں کے اندر ڈیفیسٹس ہیں. اگر انہوں نے چائنا کے مطابق اگر ہم سیکیورٹی سچویشن ٹھیک کر لیں پاکستان میں, اور پاکستان کے اندر گورننس سسٹم ٹھیک کر لیں, چائنا کے پاس اتنا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے پیسہ ہے اس ملک کے اندر. یعنی انویسٹمنٹ آئے گی تو نوکریاں بنیں گی. اور آپ کا سب سے بڑا اثاثہ
اوورسیز پاکستانی ہیں. ان کا جو جی ڈی پی ہے, سالانہ آمدنی ہے, وہ تقریباً 18.5 کروڑ پاکستانیوں کے برابر ہے. آپ سوچیں کہ اگر صرف اور صرف جب کرپشن گورننس سسٹم ٹھیک کر لیں, یہاں قانون کی بالادستی قائم, جو وہ بیچارہ بھی سعودی عربیہ سے کہہ رہا تھا, قانون نہیں ہے پاکستان میں, یہاں اتنا پیسہ آ سکتا ہے. ہمارے پاس ہیومن کیپٹل بھی ہے, باہر پڑھے لکھے ہر شعبے میں لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے پاس ان کے پاس ویسے کیپٹل ہے, پیسہ ہے, یہ ملک بڑی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے. پھر ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ کر دیں, یا اناج اب 1 سال میں دگنا کر سکتے ہیں, اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان میں. صرف پاکستان کے اندر جو چیز نہیں ہے وہ گورننس نہیں ہے. رائٹ, ادھر بائک ہے جی, بتائیں جی بچے. سر عمران خان صاحب سے میرا سوال ہے جی, اور یہی بیٹھے ہیں یہاں پہ, سمینہ خبر تو نہیں بیٹھی گی نا جی. عمران خان صاحب کی اور ان کی پارٹی, اور وہ کہتے ہیں کہ ریمنڈ محلات کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب خود 70 کنال کے گھر میں رہتے ہیں, مجھے ٹوٹل فگرز یاد نہیں. صحیح ہے, یہ ایک مطلب کہ سنگل بندے ہو کر یہ اگر 70 کنال کے گھر میں رہ سکتے ہیں تو کیا شریف برادران نہیں رہ سکتے؟ اس کا جواب سن لیں. دیکھیں, عمران خان نے اپنا باہر جو پیسہ 18 سال کی کمائی باہر پیسہ بنایا تھا, وہ اپنا گھر بیچا, پیسہ پاکستان میں لے کے آیا, اپنے پیسے سے وہ گھر خریدا, اس کے اوپر ٹیکس دیا, پوری قیمت پہ گھر لیا, وہ سارا ڈکلیئر کیا. جو رائیونڈ محل کے اوپر ہمیں آبجیکشن یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے پیسہ بنایا ہے, اس کی کوئی نہ انہوں نے اس کے اوپر ٹیکس دیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, انہوں نے 5,000 ٹیکس دیا ہے, ان کا پیسہ باہر پڑا ہے. ہمیں صرف ایک چیز ہے کہ اپنے پیسے سے, آپ اپنے جائز پیسے سے جیسے مرضی رہیں, قائد اعظم بھی رہتے تھے, لیکن رائیونڈ کے اوپر 900 کروڑ روپیہ اس غریب قوم کے ٹیکس کے پیسوں کا وہاں سڑکوں پہ, نہر پہنچانے پہ, انفراسٹرکچر پہ لگا ہوا ہے. یہ پنجاب اسمبلی کے اندر کوشچن ریز ہوا ہے. یہ آپ کے پیسے پہ انفراسٹرکچر بنا ہے جس کی وجہ سے سارا رائیونڈ, نہیں تو رائیونڈ تو باہر تھا شہر سے. یہ پرابلم ہے. عمران خان نے جو اپنا لیا ہے, اپنے پیسے سے ٹیکس دیے, کوئی آپ کے عوام کا پیسہ نہیں اس پہ استعمال کیا. رائٹ, اونلی 4 منٹس. میرا سوال ہے عمران خان صاحب سے. سائلنس پلیز, سائلنس. جی, میرا سوال ہے عمران خان صاحب سے. آپ نے کہا تھا کہ نیٹو سپلائی کے خلاف دھرنا دیں گے, کیا کیمرن منٹر سے ملاقات کے بعد یہ دھرنا دیں گے یا ہم خود ہی ڈھیر ہو جائیں گے؟ دیکھیے, ایک منٹ, دیکھیں میری بات سن لیں غور سے. عمران خان کو منٹر یا کوئی چیز نہیں دے سکتا. عمران خان اور نیٹو کے اوپر ہم نے جو ڈرون اٹیکس کے خلاف کیمپین کی ہے, یہ انٹرنیشنل ہو چکی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں ہم نے ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ریپریو ہے, اس کے ساتھ اسلام آباد میں اس کے خلاف پوری ایک واک کی, اور وہ جو چیریٹی ہے وہ ڈرونز کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے کے جانے کی کوشش کر رہی ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ میرا کسی سے ملنے سے میری پالیسی میں کوئی فرق نہیں پڑا. میں آج بھی اتنا ہی ڈرونز کے خلاف ہوں جتنا پہلا ہوں. ابھی ورلڈ اکنامک فورم میں موراکو میں یہی چیز لے کے گیا ہوں کہ ڈرونز جو ہیں یہ سارے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اور کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. یہ ساری دنیا میں وہی کہہ رہا ہوں, یعنی میری پالیسی نہیں بدلی. جب میں نے ابھی, کیونکہ میرے پاس 2 منٹ ہے, میں نے ایک چیز پوچھنی ہے, ایک سوال میں نے بھی پوچھنا ہے کہ ان 2 منٹ میں تحریک انصاف اگر پاور میں آتی ہے تو آپ کے پاس روڈ میپ کیا ہے پاکستان کے لیے؟ ہمارا بس 2 منٹ میں کہتا ہوں, روڈ میپ بنتا جائے گا, بہتر ہوتا جائے گا. 90D پروگرام بنایا ہوا ہے, اس میں ایکسپرٹس ہیں جن کے ذریعے ہم ہر فیلڈ کے اوپر, انرجی پالیسی کیا ہوگی, گورننس پالیسی, پولیس کے اوپر اکنامک پالیسی کیا ہوگی, یہ پوری ہم ایک 90 ڈے کا ایک پروگرام تیار کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے ہم آپ کے سامنے پاکستان کی بیسٹ ٹیم ہر شعبے کے اندر ٹیکنوکریٹس کی لے کے آئیں گے. پولیٹیکل ٹیم علیحدہ ہوگی, ٹیکنوکریٹس کی ٹیم علیحدہ ہوگی. ان دونوں کو ساتھ ملا کے پاکستان کی ایک ورلڈ کپ وننگ ٹیم بنائیں گے انشاءاللہ. one question, please. خان صاحب, آپ سے مختصر سے سوال یہ ہے کہ اسلامک کنٹریز جو ہیں ان کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں, کئیوں کے پاس ہیومن ریسورسز ہیں. آپ کے ایجنڈے میں ان کو یونائٹ کرنا, ایک سٹریم میں لانا ہے, اگر ہے تو کیا پلان آف ایکشن ہے؟ رائٹ, گڈ کوشچن.
دیکھیں جی، اسلامک کنٹریز کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سوائے 4-5 اسلامک کنٹریز کے ساری جگہ ڈیموکریسیز ہی نہیں ہیں. جب اسلامک ورلڈ کے اندر ڈیموکریسی آ جائے گی آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے کہ ان میں کوآپریشن بڑھ جائے گی. اس وقت پرابلم اسلامک کنٹریز کا یہ ہے کہ یہاں زیادہ تر ڈکٹیٹرشپ ہے، اور ڈکٹیٹرشپ ہم نے دیکھا ہے اپنے ملک کے بھی ایکسپیرینس ہے، دنیا میں بھی، کہ ڈکٹیٹرشپ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ان کو پپٹس بنایا جا سکتا ہے، ان کو پالا جا سکتا ہے. یہ اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. یہ پبلک سینٹیمنٹ آپ نے دیکھا مڈل ایسٹ کے اندر، حسنی مبارک جو تھا وہ پالیسیز مصر کی عوام کے خلاف فالو کر رہا تھا. وہ اسرائیل سے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور وہ جا کے اسرائیلیوں کی پالیسی فالو کر رہا تھا. اس لیے ڈکٹیٹرشپ جب تک ہوگی وہ کنٹرول ہو سکتی ہے. جب آپ مسلمان دنیا میں ڈیموکریسیز آئیں گی، جو عرب سپرنگ ہے یہ ڈیموکریٹک موومنٹ چل رہی ہے، جیسی ڈیموکریسیز آئے گی آپ دیکھیں گے کہ مسلمان اکٹھے ہوتے جائیں گے، انٹرسٹ ان کے ملتے جائیں گے. رائٹ. عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ ہیں، اینڈ آج 2 گھنٹے کی اس عدالت میں لائیو کالز بھی لی ہیں، لائیو آڈینس بھی ہے. اینڈ انٹل ٹمارو، اللہ حافظ.